सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल अपने प्रोग्राम की इब्तिदा हमने की थी पंजाब हुकूमत के 220 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन के हवाले से, जो कि पंजाब हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा है, अपनी तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा। हमने इस प्रोग्राम में इस हवाले से आपसे बात कही थी, और जो कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं उस हवाले से बात सामने आई थी कि पंजाब हुकूमत इस अपने मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, जिस पे कि एक के अंदाजे के मुताबिक 220 अरब रुपए की लागत आएगी, इसकी दस्तावेज़ात, इसके माहिदात, इसमें जो कर्ज़े हासिल किए जा रहे हैं चीन के साथ, चीन के मुख्तलिफ इदारों के साथ, इस हवाले से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी तफासील फराहम नहीं हो रही है। और ये बात सामने आई थी जो कि हमने आपसे कहा था कि गो के ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा माहिदा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी दस्तावेज़ात, इसकी मालूमात अवाम की दस्तरस में नहीं है। इस हवाले से भरपूर कोशिशें जो की गई, जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए भी की गई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि पंजाब हुकूमत ने कानून बनाया है कि वो अपने तमाम मामलात की मालूमात अवाम तक पहुँचाएगी, उस हवाले से भी मालूमात मांगी गई, वो नहीं दी गई। फिर पंजाब इंफॉर्मेशन काउंसिल जो कि इस हवाले से बनाई गई है, शिकायती इदारा, उसने भी जवाब देने में 6 माह का टाइम लगाया, मगर ये मालूमात सर हासिल मालूमात नहीं दी गई। आज इस हवाले से कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हम लेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सिप्ते फजल हलीम, जो कि सरबरा हैं, जनाब सिप्तान फजल हलीम जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब मेट्रो अथॉरिटी के। सिप्तान फजल हलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये फरमाइएगा कि इस ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं, जो माहिदात हैं, ये अवामी मंसूबा है, और ज़ाहिर है कि इसमें पाकिस्तान के अवाम ने इसको पे बैक करना है। इसकी तमाम दस्तावेज़ात, मालूमात अवाम को हासिल हैं, वो हासिल कर सकती हैं, इसको जो मालूमात चाहें उनको दी जाएगी। आवाज़ नहीं आ, आवाज़ अब नहीं आ। सिप्तान साहब से हमारा राब्ता अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। हमने इसी प्रोग्राम में बताया था कि लाहौर की सिविल सोसाइटी की जानिब से इस हवाले से एतराज़ात उठाए गए थे, और फिर ये एतराज़ात अब पहुँचे हैं लाहौर हाई कोर्ट पे भी। और पंजाब इंफॉर्मेशन काउंसिल ने कल अपने जवाब में, जो कि कल सामने आया था, उसमें एक और बात ये भी कही थी कि इस हवाले से मालूमात, पूरी मालूमात नहीं दे सकते, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तान फजल हलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। ये फरमाइएगा 200 अरब रुपए का, 220 अरब रुपए का ये मंसूबा है ऑरेंज लाइन, इसकी तमाम मालूमात अवाम को हासिल हो सकती है, इस अवाम को दस्तरस है इस मंसूबे की तमाम मालूमात के हवाले से, दस्तावेज़ात के हवाले से। कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी तरफ से वजाहत पेश कर सकूँ। इंफॉर्मेशन की फराहमी के हवाले से आपके बोशगुजार करना चाहता हूँ, और आपकी वसातत से अवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 104 डॉक्यूमेंट्स हैं जो 2200 सफ़हात पे मुश्तमिल हैं, जिसके अंदर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज़ कंपनी के साथ किया गया ऑरेंज लाइन का, वो उसमें शामिल है। उसके RFPs, उसकी सारी डिटेल्स मुहैया कर दी गई थी डायरेक्टली थ्रू दी हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के ज़रिए हमने ये फराहम कर दी थी। सिर्फ जो 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे उसके मैं पस मंज़र बयान कर देता हूँ कि एक उसमें है इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत चाइना के दरमियान में साइन हुआ ये, और उसके तहत जो 2 लोन एग्रीमेंट्स 3 साइन हुए हैं इसी प्रोजेक्ट के, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो पहली तो चीज़ ये है कि मुआहदात
تمام کے تمام فیڈرل گورنمنٹ کے سائنڈ ہیں, انہی کے ڈاکیومنٹس ہیں, وہی اس کے کسٹوڈین ہیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہوئی تو اس وقت یہ بات ریز کی گئی تھی کہ یہ شیئر کیا جائے. ہم نے ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ یہ انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں. سبطین صاحب کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ بہرحال ریاست پاکستان کا یہ معاہدہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو اس کے خزانے سے اس کو ہم نے سروس کرنا ہے, یہ جو ہم قرضے حاصل کر رہے ہیں, اور تو یہ کیوں پاکستانیوں کو نہ پتا ہو کہ ہم کس شرح پہ قرضے حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کمپیٹیٹیو قرضے ہیں, کیا یہ سافٹ لون ہے, کیا یہ اس کی جو اس کی شرح ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہے یہ کیوں نہ شیئر کی جائے پاکستانیوں سے؟ دیکھیں, آپ کا کہنا بجا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اگریمنٹ جو بھی سائن ہوتے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی پابندی دونوں ممالک پہ لازم ہوتی ہے جی. اب اگر کانفیڈینشیلٹی کلوز لون ایگریمنٹ میں ڈالی ہو, اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کیوں ڈالتے ہیں, وہ اس لیے کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جو کہ ساری دنیا میں لینڈنگ کرتا ہے جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, تو ان کے لیے امبیرسمنٹ کی یہ سورس ہوتی ہے کہ یہ ایک ہائیلی کنسیشنل ٹرمز جو پاکستان کو دی گئی ہیں, اگر کسی اور ملک کے اندر وہ اتنی کنسیشنل ٹرمز نہ دے پائیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. دیٹس وائی دے پٹ ان دی کانفیڈینشیلٹی کلاز. اچھا سبطین صاحب, یہ بتائیے گا اس معاہدے کے حوالے سے جو ٹینڈرنگ اس معاہدے کے حوالے سے جو ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے, جو کنسلٹنٹ اپوائنٹس ہوئے ہیں, اس حوالے سے جو بھی خریداری کی جا رہی ہے, سب کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں, جتنے بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں, اس سے منسلکہ جتنے منصوبے ہیں, اس حوالے سے تمام معلومات آپ شیئر کر سکتے ہیں عوام کے ساتھ, اور اس کا پروسیس کہ کس طریقے سے ٹھیکیداروں کا, کاموں کی ڈسٹریبیوشن کا, یہ تمام عمل کس طریقے سے ہوا, یہ آپ عوام کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ شیئر کر سکتے ہیں بلکہ یہ شیئر کر دیا گیا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان چائنا کی اکنامک جو ریلیشن شپ ہے اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان سائیڈ کو سول ورکس کے کانٹریکٹس انہوں نے کہا کہ یہ آپ خود اوارڈ کر دیں. یہ کبھی بھی پہلے نہیں ہوا. گڈز اینڈ سروسز ہمیشہ ٹائڈ اسسٹنس ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ چائنیز کمپنیز ہی اس کو کرتی ہیں ایکسیکیوٹ جی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا اس پروجیکٹ میں کہ یہ پاس آن کر دیا گیا ٹو پاکستان سائیڈ. رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ 4 کانٹریکٹس جو ایل ڈی اے نے کیے اس میں 6 ارب روپے کی سیونگ انہوں نے اچیو کی, اور اوپن ٹینڈرنگ پروسیس کے ذریعے 4 کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا جو اس پہ مامور ہیں اس کی ایکسیکیوشن کے جی. اچھا سر, ایک اور اہم معلومات فراہم کر دیجئے کہ یہ کیا معاہدہ جو ہے, یہ جو اورنج لائن بن رہی ہے, کیا یہ سی پیک کا حصہ ہے یا سی پیک سے باہر ہے؟ دیکھیں جی, یہ سی پیک کا سب سے فرنٹ رنر پروجیکٹ ہے, اور جو تھرڈ جے سی سی تھی جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں اس پروجیکٹ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ایک ماڈل پروجیکٹ ہوگا فار ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس آف دا سی پی ای سی. گویا کہ یہ سی پیک کا حصہ ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ سی پیک کا اس طرح حصہ نہیں ہے, لیکن اس کو یوز کیا جا رہا ہے ایز اے پروجیکٹ وچ از ماڈل پروجیکٹ فار ایکسیکیوشن آف ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس آف دا سی پی ای سی. کیسے ہو سکتا ہے یہ لاہور کا ماس ٹرانزٹ منصوبہ جس کا تعلق خالصتاً لاہور کے شہر سے ہے اور لاہور کے ٹریفک مسئلے کا ہے, چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے اس کا کیسے تعلق ہو سکتا ہے, اور یہ بھی یہ منصوبہ بھی تقریباً $2 بلین کا منصوبہ ہے؟ جی, میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی آپ ٹینڈرنگ کی بات کر رہے تھے تو اسی کے حوالے سے میں دوسری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان چائنا اکنامک ریلیشنز میں کہ اس منصوبے میں جو چائنیز کنٹریکٹر کو ہائر کیا گیا وہ بھی ایک ٹینڈرنگ پروسیس کے ذریعے ہائر کیا گیا جی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ ہمیشہ کنسیشنل لینڈنگ جہاں ہائیلی کنسیشنل لینڈنگ ہو وہاں پہ نامینیٹڈ کنٹریکٹر. آپ 2 منٹ اگر مجھے دیں. یہ پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا, میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ لاہور کا ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے, لاہور کا خالصتاً شہری منصوبہ ہے, لاہور کے ٹرانسپورٹ کے مسائل سے, ٹریفک کے ٹرانسپورٹ کے مسائل سے شہریوں کا ہے. یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے اس کا کیسے تعلق ہو سکتا ہے, سی پیک سے کیسے اس کا ربط بنتا ہے, کیوں یہ $2.2 بلین کا منصوبہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے اس کا حصہ؟ دیکھیں جی, سی پیک
चाइनीज़ फंडिंग से एक्सिक्यूट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट भी चाइनीज़ फंडिंग के साथ है। इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह हुई कि हमारा प्रोजेक्ट एडवांस्ड स्टेज पे था और वो प्रिंसिपल्स जो हमने नेगोशिएशंस में या फेडरल गवर्नमेंट की वसातत से तय किए, उन प्रिंसिपल्स को कहा गया कि सीपेक के बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको मॉडल तस्वर किया जाए। अब ये फरमाइएगा कि इसमें क्या आपकी कैलकुलेशन है कि जब ये चलेगी, जब ये ऑरेंज लाइन चलेगी तो कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देने पड़ेगी इसको ब्रेक इवन रखने के लिए, या ये कि ये सेल्फ फंडेड होगी और ये लोग जो इसमें सफ़र करेंगे वही इसको पे कर रहे होंगे, या ये कि इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, हुकूमत पंजाब को मुसलसल अपनी जेब से इसको चलाना होगा? कामरान खान साहब, अर्बन मैस ट्रांजिट सब्सिडी के बगैर नहीं चलती, फेयर बॉक्स रेवेन्यूज से ब्रेक इवन पे नहीं चल सकती, दुनिया के किसी जगह पे नहीं चलती। एक दो सिस्टम्स हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिसिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक इवन अचीव करते हैं, लेकिन जितनी मैस ट्रांजिट सिस्टम्स सारी दुनिया में चल रहे हैं, अर्बन सेंटर्स में ये फाइनेंशियली अनवाइबल होते हैं जी, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसी वजह से हर बड़े शहर में ये एक्सिक्यूट किए जाते हैं जी। और हमारा जो अभी भी तनासब है मैस ट्रांजिट का विज़ा वी दी अदर ट्रांसपोर्टेशन, वो इतना कम है कि अभी ये जो इंटरवेंशंस की गई हैं इसको एक्सिक्यूट करने के बाद भी हम इंटरनेशनल एवरेज से बहुत नीचे रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तान फजल हलीम साहब, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब मेट्रो अथॉरिटी के, हमें जवाब दे रहे थे कि ये मंसूबा शफाफ है या नहीं। आपने इनके जवाब सुने। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा। आज तमाम सूबों ने वफाक के साथ वज़ीर आज़म के साथ मिलकर तमाम वज़राए आला ने फैसला किया है बिलाखिर पाकिस्तान में कौमी मरदमशुमारी की जाए, यानी सेंसस किया जाएगा। मार्च से अमल शुरू होगा। इसके बारे में आपको बताते छोटे से वक्फे के बाद। आज एक अहम कौमी नौयत का फैसला किया गया है। इसके लिए आज तमाम सूबों के वज़राए आला का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ एक इजलास हुआ और ये मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक अहम आइनी प्लेटफॉर्म है जिसपे तमाम सूबे और विफाक मिल के कौमी नौयत के मामलात का तय करते हैं, जिसके बाद बिल आखिर ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में कौमी मरदमशुमारी की जाएगी, जो कि एक तवील अरसे से नहीं हुई है। और अब इसके लिए ये फैसला किया गया है कि मार्च से ये मरदमशुमारी शुरू कर दी जाएगी और ये सेंसस होगा। ख्याल ये है कि इसे कंप्लीट किया जाएगा सन 2018 के इलेक्शन से पहले, मगर ये हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत और ये तमाम फैसला जो हुआ है इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद इसमें तातुल बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था। बराह रास्त इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत की थी, कार्रवाई की थी, वज़ीर आज़म से दस्तखत शुदा गारंटी हासिल की थी कि मार्च में मरदमशुमारी का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद बिल आखिर ये फैसला हुआ है। मरदमशुमारी की बुनियाद पर अफराद की गिनती के बाद जिन चीज़ों का तयन किया जाता है उनमें इंतखाबी हल्काबंदियाँ, कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के फैसले, बजट, NFC अवार्ड, तरक्याती कामों के वसाइल की तकसीम, शराए ख़वानदगी, औसत उम्र, फी कस आमदनी और तरक्की की रफ्तार के तनासुब, आबादी के लिए रिहाइश, रोज़गार, इलाज और तालीमी ज़रूरतों का तयन, नए इज़ला का क़याम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बिजली की ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाता है। गोया कि इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ हो नहीं सकती। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है फिल्डार्ट से वाबस्ता जॉइंट को डायरेक्टर मोहतरमा आसिया रियाज ने, जो कि हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया रियाज साहबा। ज़रा एक आम पाकिस्तानी को समझा दीजिएगा कि क्यों कौमी मरदमशुमारी ज़रूरी है और जब ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके असरात कहाँ कहाँ नुमायाँ होंगे? देखिए, आपने कुछ तो अपने इंट्रोडक्शन में कामरान साहब फरमा दिया कि बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ ये कि इंतखाबात और इंतखाबी हल्का बंदियाँ जो होनी है कि कितनी हमारे मुल्क के अंदर आबादी है, आबादी की तादाद जो है वो किस कदर बढ़ चुकी है 1998 से लेके, बट इलेक्शन के अलावा और पॉलिटिकल रीजंस के अलावा सिर्फ इस बुनियाद पे फैसला करना कि किस सूबे को NFC अवार्ड में से क्या हिस्सा मिलेगा, आबादी या जो भी अब हमारा फॉर्मूला है, आबादी है, पसमानदगी है, हमारी कितनी आबादी है, उसकी तालीम का क्या सिचुएशन है, हमारी जो आबादी के लिहाज से वसाइल की तकसीम के अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके बारे में भी फ़ैसला जो है वो काफ़ी अरसे से ये जो था ये एक बिल्कुल ही कुछ ऐसे ही जिसे कहते हैं कि फ़र्ज़ी तौर पे या एक तखमीना लगा के उसका फ़ैसला किया जा रहा था। आपको भी अंदाज़ा है कि पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था
اس وقت ایک پروسیس میں ہاؤسنگ سینسس شروع ہو گیا تھا پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم میں، لیکن اس وقت بھی سی سی آئی کے اندر جو صوبے تھے ان کو بہت زیادہ ایشوز، انہوں نے ایک صوبے نے دوسرے کے خلاف اور دوسرے نے تیسرے کے خلاف اس کے اوپر کافی تحفظات کا اظہار کیا تھا. تو ہاؤسنگ سینسس جو تھا وہ پراپر سینسس میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکا. سو بہت ایک ضروری چیز ہے اور اس کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پلاننگ جو ہے پاکستان کے اندر. 18 سال بعد ہو رہا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 3 انتخابات بیچ میں کر دیے ہیں. انتخابات کی بالکل یہ 2018 تک یہ چلے گا. آپ کے خیال میں ممکن ہے اور یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آئندہ انتخابات اس قومی مردم شماری کی بنیاد پہ کیے جائے، اور یہ ممکن ہے، یہ کیا جا سکتا ہے 1 سال کے عرصے میں مکمل یہ کام؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن آپ نے پہلے دیکھا کہ جس طرح گورنمنٹ، ایک صرف یہ گورنمنٹ نہیں، کئی گورنمنٹس جو تھیں اس کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، بیکاز ایک دم جو ہے جس وقت حلقہ بندیوں کی باری آتی ہے اس وقت بہت سارے پنڈوراز باکسز کھل جاتے ہیں. جو سیاسی جماعتیں سرٹن جن حلقے یا جن ایریاز کے اندر ان کی کچھ ووٹ بینک ہے، وہ بالکل یہ نہیں چاہتی کہ وہ ووٹ بینک کسی طریقے سے ضلعوں کی تنظیم سے یا حلقوں کی تقسیم سے کسی طریقے سے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ ہونا تو چاہیے، لیکن آئی تھنک ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ ہوگا تو یہ پولیٹیکل ایشوز کے بغیر نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ محترمہ آسیہ ریاض ہمارے ساتھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. کافی عرصے سے کراچی راتوں کو جاگتا ہے، روشنیوں کا شہر اس وقت پوری اپنی ہلچل دکھاتا ہے، مگر اس کی دوسری رونق بھی بحال ہو رہی ہے. ادبی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ عرصے قبل بتایا، کراچی میں ایک بھرپور کئی روز پر محیط بین الاقوامی اردو کانفرنس ہوئی، اور اب کراچی میں ایک بین الاقوامی کتابی میلہ ہو رہا ہے. 6واں سال ہے مگر بھرپور میلہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں کراچی والے جا رہے ہیں، کتابوں سے شغف کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی کی رونقیں بحال ہو چکی ہے. کراچی اب کئی سالوں سے راتوں کو اسی طرح سے جاگتا ہے جو کہ اس کی شہرت رہی ہے. اس کے علاوہ کراچی کی دوسری رونقیں بھی بحال ہو رہی ہیں. کراچی میں ماشاءاللہ ڈرامہ ہوتا ہے. یہاں پہ بڑی بھرپور اردو کانفرنس ہوئی ہے گزشتہ ہفتے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں. یہ عالمی اردو کانفرنس تھی جس نے کراچی کی ادبی رونقیں بڑھائیں، اور اب کراچی میں ہی 12ویں بار انٹرنیشنل بک فیئر ہو رہا ہے. یہ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہو رہا ہے جو کہ دنیا بھر سے آنے والے اشاعتی اداروں کے لیے ایک بڑی اٹریکشن بن گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کے بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان اس میں جوق در جوق جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا اس وقت یہ اٹریکشن ہے کراچی کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریباً یہ 5 روز کا میلہ ہے جو 5 روز تک جاری رہے گا. اس میں انگلینڈ سے، امریکہ سے، چائنا، ٹرکی، بھارت اور ملیشیا، اس کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں سے ادارے جو ہیں، پبلشنگ ہاؤسز ہیں. 350 کے قریب سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بک فیئرز کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے کتب میلے میں تقریباً 4.5 لاکھ کراچی والے آئے تھے، اور اس سال یہ تعداد 5 لاکھ سے بھی بڑھنے کی توقع ہے. بھرپور ایکٹیویٹی ہے. اس پہ نظر ڈالی ہے ہماری کورسپونڈنٹ عریشہ مظہر نے. اگر آپ کو کتابوں سے محبت ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو رخ کیجیے کراچی ایکسپو سینٹر کا، جہاں سجا ہے کتب میلہ. اس میلے میں دنیا بھر سے لائی گئی کتابوں کے 350 سٹالز لگائے گئے ہیں. کتابوں کی نمائش میں ادب، شاعری، سائنس، طب، فلسفہ، بچوں اور خواتین کے موضوعات کے علاوہ انگریزی شارٹ سٹوری پر مشتمل اور دیگر موضوعات پر بھی کتب کا ذخیرہ موجود ہے. اور اس کتب میلے کی یہی کوشش عوام کو اپنی جانب کھینچ لا رہی ہے. یہ میرے پوتا پوتی ہیں اور ان کا اسکول جو ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ اب اس کی ضرورت ہو گئی ہے کہ انہیں جو ہے اس قسم کے بک فیئرز جو مطلب جو ہے کراچی میں لگتے ہیں یا اس ملک میں لگتے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی کلیکشن ہمیں دوسری جگہوں پہ نہیں مل سکتی. کم آفٹر 12-13 ایئرز تو اس کے بعد اب باہر کی دنیا بہت عجیب ہے، لیکن یہاں جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو دیکھ کے آئی فیل ریئلی گڈ. ہر کسی کو کم از کم ایک دن کے لیے یہاں پر آ کے وقت دینا چاہیے اور کتابیں لے کر ان کو پڑھنا چاہیے. کتابیں ڈھونڈ کے دے رہے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں سے ملیں جن کو بھی وہی اسی طرح کا کتابوں سے پیار ہے، تو وہ پورا ایک ماحول اس طرح کا بنتا ہے کہ وہ آپ کو خوش بھی کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کو اپنی پسندیدہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے یہاں پر.
آج کے اس دور جدید میں جہاں اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ سے آن لائن بکس بآسانی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے باوجود کتاب کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ ڈیجیٹل ایج ہے، لیکن ڈیجیٹل اس پہ میڈیا پہ کتابوں ہی سے تو جاتا ہے میٹر۔ اگر کتابیں نہ لکھی جا رہی ہوں، کتابیں نہ مارکیٹ میں آ رہی ہوں، تو پھر ان کو میٹر کہاں سے ملے گا؟ اس کتب میلے میں ملک کے ہر شہر کے ساتھ ترکی، سنگاپور، ملیشیا، برطانیہ، چین، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے پبلشرز شرکت کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی میں ہوں اور اس کتب میلے میں باقاعدگی سے شرکت کر رہا ہوں۔ کتابوں سے مجھے عشق ہے اور یہ میری خواہش تھی کہ ترکی بھی اس کتب میلے کا حصہ بنے۔ الحمدللہ اس سال ترکی کی 2 کمپنیاں اس کتب میلے میں شرکت کر رہی ہیں۔ پہلی سوچ یہ تھی کہ جب دنیا میں بک فیئرز ہو سکتے ہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے۔ تیسری یہ تھی، بہت امپورٹنٹ جو تھی، وہ یہ کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دینا ہے کہ وی آر ناٹ دی ٹیررسٹ، وی آر دی بک لورز۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ ہم کراچی کے رہنے والے، ہم مسائل کا شکار ضرور ہیں، لیکن کراچی والوں میں بہت ہمت ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا جانتے ہیں۔ 19 دسمبر تک جاری رہنے والے اس کتب میلے میں 5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ یہ کتب میلہ جاری ہے، 2 روز اور جاری رہے گا اور بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کراچی والوں کے لیے کہ کچھ مختلف قسم کی تفریح کریں اور اپنے آپ کو انرچ کریں انٹلیکچولی۔ وقفہ اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور اس سے جڑی ہوئی تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی پاکستانی 16 دسمبر کو بھول سکے جب اب سے 2 سال قبل پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے 142 لوگ، جس میں 132 معصوم بچے شامل ہیں، ان کو دہشت گردی کی گھناؤنی ترین واردات میں شہید کر دیا تھا۔ آج اس دن کی یاد پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی فوج نے بھی منائی اور بھرپور انداز میں منائی۔ آج کا تقریباً پورا دن کمٹ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس دن کے حوالے سے، اور متعدد جو آج ان کے فیصلے ہوئے، جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، اس کا براہ راست تعلق ہے پاکستانی فوج کے اس کمٹمنٹ کے ساتھ تھا کہ پاکستانی فوج دہشت گردی کی بے کنی کی اس جنگ کو لیڈ کرتی رہے گی، دہشت گردوں کو واصل جہنم کر کے چین لے گی، اور خاص طور پہ نہیں بھولے گی آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے اپنے بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے فیصلہ کیا اور پہلا چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار انہوں نے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے۔ 13 خطرناک دہشت گردوں کو آج سزائے موت دینے کے ان کے جو احکامات تھے وہ دیے چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور اس کے ساتھ ہی جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہر صورت میں جاری رہے گی۔ آئی ایس پی آر نے آج بتایا کہ سزائے موت پانے والے مجموعی طور پر 325 افراد کو قتل کرنے والے دہشت گرد تھے۔ ان میں راولپنڈی کی پریڈ لین مسجد میں قتل کرنے والے دہشت گرد، باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کرنے والے، میریٹ ہوٹل اسلام آباد اور منصہرہ میں این جی اوز کے دفتر پر حملہ کرنے والے مجرمان شامل تھے۔ ان تمام 13 مجرمان کی بھرپور تفصیلات بھی آج آئی ایس پی آر نے دی، جنہیں فوجی عدالتوں سے یہ سزائیں دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہداء کی 2ری برسی کی مرکزی تقریب میں بھی شرکت کی۔ خاص طور پہ وہ آرمی پبلک اسکول گئے، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا میں بذات خود شامل ہوئے۔
اللہ شہدائی EPS کے درجات بلند فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام اور افواج پاکستان کو استقامت نصیب فرما. وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بھلا نہیں سکتے. وہ خود صاحب اولاد ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درد قابل برداشت نہیں. آرمی چیف نے کہا کہ ان کے دفتر میں شہید بچوں کی تصاویر موجود ہیں اور وہ جذبہ قوت کے لیے شہید بچوں کی تصاویر کو دیکھتے ہیں. یہ گفتگو انہوں نے آرمی چیف سنبھالنے کے بعد پہلی یہ ان کی گفتگو ہے جو کہ پاکستان کے عوام میں سنی اور جس کو کہ آج نشر کیا گیا. یہ پہلی بار آرمی چیف کی حیثیت سے گویا ہوئے تھے. میں بھی ایک والد ہوں, میں بھی ایک بھائی ہوں, ایک شوہر ہوں, میرے بھی بچے ہیں. میں ان والدین کا درد سمجھ سکتا ہوں اور وہ درد یقیناً طور پر قابل برداشت نہیں ہے. ان بچوں کو ہم بھلا نہیں سکتے. یہ پھول جیسے بچے جب بھی میں اپنے دفتر میں بیٹھتا ہوں, جیسے جنرل راحیل صاحب نے بھی اپنے دفتر میں ان کی فوٹویں رکھی ہوئی تھی, میرے پاس بھی وہ فوٹویں موجود ہیں. میں بھی ان کو گائے بگائے دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میرا جذبہ اور میری قوت اور میرا جذبہ ڈگمگائے نہ. جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کے لواحقین کو ایک بار پھر یقین دلایا کہ پوری قوم, پاک فوج اور ادارے ان کے ساتھ ہیں. اس نقصان کے مداوع کی ہر ممکن ہم کوشش کرتے رہیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو تعلیم شہید بچے حاصل نہ کر سکے وہ ان کے بہن بھائی ضرور حاصل کریں. تمام قوم, تمام پاکستان فوج اور تمام ادارے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے درد کا کچھ مداوع کر سکیں. جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہے. میں جانتا ہوں کہ زخم کو مکمل طور پر بھرنا ممکن نہیں ہے, لیکن اس طرح کے اجلاس میں بلا کر بات چیت کر کے, قرآن خوانی کر کے, ان بچوں کو یاد کر کے کچھ مرم پوشی, کچھ گھاؤ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری جدوجہد اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی. ہم نے دنیاوی طور پہ کچھ کام کیے ہیں تاکہ جو ورثاء ہیں, جو والدین ہیں, ان کا کچھ مداوع ہو سکے اور یہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, جن کے کچھ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم پاکستان میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور اس کے لیے آپ ہمیشہ ہمیں آگے پائیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے اس بات کی کمٹمنٹ کا بھی اظہار کر رہے تھے جنرل باجوہ کہ دہشت گردوں کی بے کنی کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان شہیدوں کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کی قربانیوں کو باقاعدہ ریکگنائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کی اس وبا پر ہم مکمل طور پہ اس کی بے کنی کریں, کیونکہ یہ دراصل ان شہداء کا خون ہے جو کہ ہم پر قرض ہے. یہ کہنا تھا جنرل باجوہ کا. ایز اے آرمی چیف اور ایز آپ کا ایک نمائندہ, میرا یہ عزم ہے اور پاکستان فوج کا بھی عزم ہے کہ ہم اس وقت تک, جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے, جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے, پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم پہ ان بچوں کا خون قرض ہے. تمام لوگ جو 22,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون قرض ہے. ویسے تو 16 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑے سانحات سے منسوب ہے. ایک 45 سال پہلے تھا جب ہمارا ملک 2 لخت ہوا تھا, اور ایک 2 سال پہلے جب دہشت گردوں نے ہمارے 132 لخت جگر چھین لیے تھے, جن کے والدین ان کے لواحقین نے ان کے لیے یہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا. ہم تو 16 دسمبر کو یہ دن مناتے ہیں, مگر ان والدین کے لیے, ان بھائی بہنوں کے لیے ہر روز 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر 2014 سے ہر روز ان کے لیے 16 دسمبر 2014 ہی ہے. جو بچہ شہید ہوا ہے اس کے ایک بھائی کو کیڈٹ کالج میں لیں گے, ایک سروس دلائیں گے, ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلائیں گے, اور اس کے نام پہ روڈ رکھی جائے گی. یہ 4 چیزیں تھیں. چاروں میں سے 2 سال میں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا گورنمنٹ نے, کچھ بھی نہیں کیا. ہم بار بار گئے, آفس گئے, ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, ہم تو اور تو آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے, کوئی زمین نہیں مانگ رہے, پیسے نہیں مانگ رہے. کم از کم ہمارا بچہ شہید ہے, اس ملک کے لیے شہید ہوا ہے, اس نے قربانی دی ہے, اس لیے دی ہے کہ امن آ جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو امن ہو گیا. میرے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں ہی اس واقعے میں شہید ہو گئے. ہمارے بچوں کے ساتھ آج تک انصاف نہیں ہوا.
ना आज तक किसी सियासी पार्टी ने इस पे एहतजाज किया है, ना किसी ने कहा है कि ये इंसान के बच्चे गए हैं कि जानवर के बच्चे गए हैं। सब फोटो सेशन के लिए आते रहे हैं और फोटो सेशन करा के चले गए हैं। कम से कम जो उन्होंने वादे किए थे वो हमसे पूरे करें, और हमें कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की जो एजाज़ है, जो उनकी वो इज़्ज़त है, जिनका वो मकाम है, वो हमें दिला दें। और वो तभी होगा जब इस तरह के मोनूमेंट्स बने, ऐसी यादगार बने, ताकि हमारे बच्चे ज़िंदा रहें। अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है। यहाँ तो आप बच जाएंगे, उस जहान में आप कैसे बचेंगे? फिर हम होंगे, आपके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। वहाँ पर आप हमारा हक़ हम आपसे लेकर रहेंगे उस जहान में। इस जहान में तो आप बच जाएंगे क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास फिरौनियत है। फिरौन मत बने। एक सच्चे बाप की तरह से, आपकी भी औलाद है, एक सच्चे बाप की तरह से वो दर्द महसूस करें जो हम महसूस करते हैं। हमने ज़रूरी समझा कि इन वालिदैन का जिनके बच्चे गए हैं, हम तो 16 दिसंबर हर साल मना लेते हैं, मगर इनके लिए हर रोज़ 16 दिसंबर है। हमने मिन हैसुल कौम मिन हैसुल रियासत इनसे कुछ वादा किया था, हम इनको नहीं भूलेंगे और इनके शहीदों को नहीं भूलेंगे, मगर शायद हमने सानहात से सबक नहीं सीखा है। यही वजह है कि सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के शहीदों के वालिदैन का जो हाल है वो आपने सुना, उनमें से चंद की आवाज़ें हमने आपको सुनाई। मगर इसके अलावा अभी दहशत गर्दी पर काबू पाने के हवाले से भी हमारी जंग अभी भी जारी है, और इस सानहे के बाद भी दर्जनों ऐसे सानहे हुए हैं जिसमें हमारे सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं, जिनका जिक्र इस वक्त नहीं है। बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात इस जंग के दौरान भी होते रहे जो कि हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ही हुए। खुद खैबर पख्तूनख्वा में सितंबर 2015 में बडबेर एयर बेस पर हमले में 23 एहलकारों समेत 29 अफराद शहीद हुए। जनवरी 2016 में चारसदा की बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर भी हमला हुआ, 21 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में अगस्त 2015 में अटक में वजीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा और 19 अफराद जाँ बहक हो गए, और मार्च 2016 में लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में खुदकुश हमले में 72 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की थी। सिंध में 30 जनवरी को 2015 में शिकारपुर की इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले में 61 अफराद जाँ बहक हो गए, और 13 मई 2015 को कराची के सानह सफूरा में 46 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बलूचिस्तान में क्या हुआ? इस साल के 5 महीनों में 18 अगस्त को सानह कोयटा सिविल अस्पताल में 56 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हो गए। 25 अक्टूबर को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 62 रिक्रूट से जाँ बहक हो गए, और 12 नवंबर को खुजदार में दरगाह शाह नूरानी में धमाके में 52 अफराद जाँ बहक हो गए। और ये वो वाक़यात हैं, मोटे मोटे वाक़यात जो सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हुए हैं। गोया के इन सानहात से हमने कुछ शायद छोटा मोटा सबक सीखा हो तो सीखा हो, मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी मज़ीद तर्जुमानी करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है अजून खान ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं APS शोहदा फोरम। ये वो फोरम है जिनके बच्चे, जिनके लव्ड वंस 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हो गए थे। अजून खान साहब फरमाइएगा, आपका बेटा भी इस वाक़े में शहीद हुआ, जाहिर है उसका क्या कोई दुनिया में कोई मदावा नहीं कर सकता। पिछले 2 साल से आपके साथी और कई लोग जो हैं, आप बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, क्या सूरत हाल है? 2 साल में हमारा जो है ना तंजीम ने यही कोशिश की कि अपने बच्चों का नाम रोशन करें, और साथ साथ जो है ना जुडिशल इंक्वायरी के लिए हम बार बार मुतालिबा कर रहे थे कि यार जुडिशल इंक्वायरी इस साने की हो जाए, ताकि हमें पता चले कि वो कौन से लोग जो है ना इससे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ताकि वो सामने आ जाए, और उन दहशतगर्दों को क्या सजाएं मिली, वो दहशतगर्द वाकई जो है ना इस साने में मुलविस थे या नहीं थे, उसके लिए जो है ना हमें कोई एहतमाद में नहीं ले गया। और इसी के लिए हम जो है ना हमारी स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रहेगी ताकि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। लेकिन खान साहब, इस मामले में तो काफ़ी पेशरफ्त हुई, क्योंकि न सिर्फ वो शनाख्त हुए, गिरफ्तार हुए, फौजी अदालतों ने उनको सजाएं सुनाई, फिर उनको फांसी दी गई। APS के दहशत गर्दों के हवाले से जिन्होंने कम से कम इसमें हिस्सा लिया था, जो इसके आलाकार थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, तो उसमें हमें कोई एतमाद में नहीं लिया कि या वाकई ये वही लोग थे जो इस साने में मुलविस थे। हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा यही है कि जब 28 अगस्त को
पार्टिकुलरली एक थ्रेट लेटर आता है और उसमें पार्टिकुलरली ये मेंशन होता है कि जिस APS पे अटैक होगा, तो उस दौरान जो सिक्योरिटी इंचार्ज था इस स्कूल का, उसने क्या जो है ना प्रिकॉशंस लिए थे और कौन से ऐसे इक़दामात किए थे जो हमारे बच्चों को सेफ कर सके। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना इन लोगों को सामने लाया गया ताकि उनको क्या सज़ा मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अजून खान साहब के बेटा असफन खान मैट्रिक का तालिब इल्म था, 10वीं का तालिब इल्म था। 14 अगस्त 2014 को जब दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला आवर हुए थे और असफन खान की जान भी चली गई थी। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सानेहात, दहशतगर्दी के सानेहात और कोयटा में जो सानेहा हुआ जिसमें 56 वकला एक साथ शहीद हो गए थे 72 दूसरे अफराद के साथ। उस पर एक कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन बनाया और उस कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है वो हुकूमत को हिला देने के लिए काफ़ी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आया है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के लिए। साना सिविल अस्पताल कोयटा जिसमें 56 वकला समेत 74 अफराद की जान गई थी। कोयटा का बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या। इसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन की रिपोर्ट तकरीबन 24 घंटे पहले मंजर आम पर आई है और इसने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक तहलका मचा दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ इसे हुकूमत के खिलाफ एक फ़र्द जुर्म करार दे रही है, जबकि हुकूमत से मुंसलिका लोग दबे दबे अल्फाज में इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कमीशन रिपोर्ट ने रियासती इदारों की नाकामी, वजारत दाखिला की कोताहियों, बलूचिस्तान हुकूमत की नाकामियाँ खुलकर बयान की है और ये बहुत अहम तबसरा है पाकिस्तान की हुकूमत की जो तैयारी है दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए, दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, ख़ास तौर पर इतने बड़े सानेहात के बाद भी पाकिस्तान की रियासत कहाँ कहाँ नाकाम हो रही है। इस हवाले से ये बहुत अहम बल्कि चश्म कुशा रिपोर्ट है। रियासती इदारों की मजमूई नाकामी के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि मगरबी सरहदों पर निगरानी मौसर नहीं, तयशुदा गुजरगाहों से भी दहशतगर्द हथियार, गैर कानूनी अशिया आ जाती हैं और आ रही हैं। इंतहा पसंदाना नजरियात, नफरत आमेज लिटरेचर को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो रही है हुकूमत। इंतहा पसंदी की रोकथाम और इसका मौसर जवाब देने का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कलअदम तंजीमों और उनके रहनुमाओं को जलसे जुलूसों की इजाज़त ना दी जाए और रिपोर्ट में कहा गया है कि वो दी जा रही है और इस पर उसने तफसील से गुफ्तगू भी की है। नेशनल एक्शन प्लान को बामानी अंदाज में मुनज़्ज़म तौर पर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट ने यह बात भी नोट की है कि ISI की कोई वेबसाइट नहीं है, टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस मौजूद नहीं है और ये हवाले से की गई है कि अगर कोई मालूमात देना चाहता हो या मालूमात लेना हो तो वो ISI से रब्ता नहीं कर सकता। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की CIA, FBI और दीगर एजेंसी से रब्ते का निज़ाम मौजूद है, जबकि बरतानिया की MI5 और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी अवामी रब्ता किया जा सकता है। सबसे अहम जो ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट की उसका ताल्लुक वफाकी वज़ीर दाखिला से है और वजारत दाखिला से है और ये एक बहुत ही डैमिंग अकाउंट है। इसमें कहा गया है कि वजारत दाखिला वाज़ेह सिम्त और लीडरशिप से महरूम और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में इबाहम का शिकार है। वजारत दाखिला ने पूरे 3.5 साल में नेक्टा का सिर्फ एक इजलास बुलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला कलअदम तंजीमों के सरबराहों से मिलते रहे और तरदीद भी करते रहे। कौमी शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक कलअदम तंजीमों के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। कई तंजीमों को कलअदम करार देने में ताख़ीर की गई और अभी तक कलअदम करार नहीं दिया गया। वजारत दाखिला की नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक अंदरूनी पॉलिसी पर अमल नहीं किया जा रहा। वजारत दाखिला के अफसरान अवाम से ज़्यादा वज़ीर दाखिला की खिदमत में दिलचस्पी रखते हैं, ये कहना है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत दाखिला और अपना नुक्ता नज़र देंगे। लेकिन बहरहाल ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको सुनाई हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए यकीनी तौर पर ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए आज जनाब इमरान खान ने कहा वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहिए, इसको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई है कि सारे दंग रह गए हैं। यानी जो उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है गवर्नमेंट की और वज़ीर दाखिला की, उनको जवाब देना चाहिए और अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफ़ा देना चाहिए।
لیکن حکومت کو اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں اور اپنے اس کی آبزرویشنز بھی ہیں. آج حکومت کا نقطہ نظر بیان کیا وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق نے. عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں. فیصلے عدالت کے فیصلے میں اور عدالت کی رپورٹ میں فرق ہے. یہ ایک رائے قائم کی ہے ایک آنریبل جج نے. یہ رائے جو ہے اس کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی ہے, کتنا اتفاق کرتی ہے, اس کے کون سے کنٹینٹ کے ساتھ وہ ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں, اس کا بہتر جواب وزارت داخلہ دے سکتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے تمام مندرجات کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرے. ہمارا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں لائی جا سکی اور بہت سے حقائق سامنے نہیں آ سکے. حقائق وہ نہیں ہیں, حقائق ان سے مختلف ہیں اور سانحہ کوئٹہ کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. ویسے بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے سبوں کو اور اس کے ساتھ سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے. اسی کمیشن کی رپورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بلوچستان حکومت کو حوالے سے بھی اپنی بہت اہم آبزرویشن دی ہے. بلوچستان حکومت کے حوالے سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ صوبائی وزیر داخلہ اور ان کے ترجمان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے حکومت کی ساکھ خراب ہوئی ہے. صوبے میں قواعد کی خلاف ورزی کی وجہ سے اقربا پروری کو فروغ مل رہا ہے. ایف سی سول انتظامیہ کو جواب دہ نہیں ہے. پولیسنگ کے حوالے سے ایف سی کا کردار واضح بھی نہیں ہے. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبائی وزیر داخلہ اور ان کے ترجمان کے بیانات کی وضاحت سے وقت کا ضیاع ہوا ہے. ان شخصیات نے ہیڈ لائنز تو بنائی لیکن جب سچ سامنے آیا تو شرمندگی اٹھانی پڑی. کرپشن, بد نظمی, سیاسی اثر و رسوخ اور وفاقی اور وزارتی مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کمزور ہو رہا ہے. بلوچستان میں اس کمیشن کی اہم رپورٹ اور اس کے مندرجات یقینی طور پہ بہت اہم ہیں. اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ سے جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. کیا قانونی حیثیت ہے قاضی فیض عیسیٰ کمیشن رپورٹ کی؟ دیکھیں یہ ایک رپورٹ ہے, یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے, لیکن عدالت میں معاملہ ابھی پینڈنگ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے جو 184(3) کے تحت آئین کی شک کے تحت جو کارروائی چل رہی تھی وہ سپریم کورٹ میں ابھی قائم ہے. اب سپریم کورٹ اس رپورٹ کو دیکھے گی اور اس رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ آگے جو حکم دے گی وہ عدالتی حکم ہوگا اور اس پر ظاہر ہے کہ عمل کرنا ہر ایک پہ واجب ہوگا. یہ عدالت کی معاونت کے لیے ایک رپورٹ ترتیب دی گئی ہے, لیکن بہرحال اس کا ایک اہم سیاسی اور ایک قانونی زور ضرور ہے. دیکھیں ہم سب اس کو پڑھ کر یہ ایک جو صورتحال ہم پہ شاید واضح تھی کہ ملک میں ہر طرف ابتری ہے, اس ابتری کو اس رپورٹ نے بڑے جامع اور واضح الفاظ میں ظاہر کر دیا ہے. راج صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی اہمیت اسی وقت اجاگر ہوگی اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی جب سپریم کورٹ جس نے کہ یہ کمیشن بنایا اور جہاں پر یہ معاملہ اس وقت اسقط سماعت کے تحت پینڈنگ ہے وہاں پر اس کو فارمولیٹ کیا جائے گا. گویا کیونکہ یہ بہرحال سپریم کورٹ کی کمیشن کا رپورٹ ہے, معزز جج صاحبان کی صاحب کی رپورٹ ہے, تو یہ ہم باور کر سکتے ہیں کہ یہ انفلوئنس کرے گی سپریم کورٹ کی جو فائنل آؤٹ کم ہوگی اس کو. جی بالکل انفلوئنس کرے گی. اور دیکھیں جو معاملات اس میں اس نوعیت کے ہیں کہ براہ راست ان کی بنیاد پہ کوئی حکم جاری نہ کیا جا سکے وہ معاملات بھی بہت اہم ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اگر رپورٹ یہ کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک مربوط پلان ہی نہیں ہے اور نہ اس پر عمل ہوا ہے تو یہ ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو کوئی بھی نیشنل ایکشن پلان کے بنانے میں شامل تھا تمام وہ ادارے ان کو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی نیشنل ایکشن پلان ایک مربوط پلان ہے یا نہیں ہے. اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں, بہت سے نکات ہیں جو اس رپورٹ نے اٹھائے ہیں جن پہ ہم سب کو بحیثیت قوم بہرحال غور کرنا ہوگا. لیکن بعض معاملات جہاں اقربا پروری کا تعلق ہے, جہاں اسپتالوں کی بد انتظامی کا تعلق ہے, جہاں ایریا اے اور ایریا بی کے درمیان جو پولیس لیویز اور فرنٹیئر کور کی آپس میں مطابقت نہ ہونے کا تعلق ہے, یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے عدالت واضح حکم جاری کر سکے گی. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا خود تعلق کوئٹہ سے ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان ہائی کورٹ سے وہ تھے, اس کے علاوہ جو وکلا شہید ہوئے وہ ان میں سے بڑی واضح اکثریت ان کے قریبی جاننے والوں کی ہے. کہا ہی جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ ذاتی طور پہ اس میں متاثر ہوئے تھے, ذاتی طور پہ وہ شدید اس میں مغلوب تھے اور انہوں نے کیونکہ رپورٹ بنائی ہے تو اس کو 100% کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو غیر جانبدار رپورٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہرحال قاضی فیض عیسیٰ کی جذباتی ان کا لگاؤ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کا وکٹم بنے, اور اس پورے معاملے میں کیونکہ براہ راست اس میں ان کی دلچسپی ہے اس لیے اس کو غیر جانبدارانہ رپورٹ نہیں کہا جا سکتا.
کیا اس پہ آپ کچھ تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک عذر یا ایک آبجیکشن اٹھائی گئی تھی اس کمیشن کے سامنے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بغور اس کا احاطہ کیا ہے، تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ میرے حوالے سے یہ کہا گیا کہ چونکہ میں ہمدردی رکھتا ہوں ان وکلاء سے جو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، لیکن بعد میں حکومت بلوچستان نے یہ عذر واپس لے لیا تھا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی گئی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ کون سا پاکستانی ایسا ہے جو ہمدردی نہیں رکھتا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی پاکستان میں بیٹھا جج اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتا یا اس کمیشن کا ممبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو ایک عذر اٹھایا گیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ایسا عذر ہے جس کو خاطر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ پوائنٹ بھی دیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ کیونکہ اس میں وکلا شہید ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں وکلا شہید ہوئے تھے، یقینی طور پہ بہت ہی بڑی ٹریجڈی تھی، لیکن پاکستان میں بدقسمتی اس قسم کی ٹریجڈیز، اس سے بھی بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں۔ آرمی پبلک اسکول میں 132 بچے ہمارے شہید ہو گئے تھے اسکول کے، اور درجنوں ایسے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ اس میں وکلا شہید ہوئے تھے، وکلا برادری اس میں شہید ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس اسی بنیاد پہ لیا، اور اتنی صورت سے اور اتنی بھرپور طریقے سے اس کی سماعت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس میں وکلا وکٹم بنے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے اس بات میں کچھ وزن ہو، لیکن اس سے تو صرف یہی بات سامنے آتی ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے بھی ایسا کمیشن بننا چاہیے تھا، ایسی رپورٹ سامنے آنا چاہیے تھی۔ اس کمیشن کے نہ بننے کو ہم اس کمیشن کے حوالے سے کوئی ایک منفی پہلو نہیں لے سکتے۔ یہ کمیشن ٹھیک بنا، تمام ایسے واقعات کے حوالے سے کمیشن بننے چاہیے تھے اور اگر آئندہ خدا نخواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو کمیشن بننے چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ ہاں وکلاء شامل تھے، وکلاء انسان تھے، وہ پاکستانی تھے سب سے پہلے، اور کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی انسان جب اس قسم کے حادثے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے، کمیشن بننا ضروری ہے۔ اس کمیشن کی نگاہ سے اس بنیاد پہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہاں شہید ہونے والوں کی بڑی تعداد وکلاء کی تھی۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ کور سے بریک، اور اس کے بعد ایک تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، انتہائی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے قبل ان کے مذہبی عقیدے کے بارے میں جھوٹ خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلا دی گئی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے، آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اسی قسم کی خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ سچ ملا کے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ پاکستان کے قومی سیاستدان ان خبروں کو اپنی زبان دے رہے ہیں، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، تشویشناک پیش رفت ہے، اور اس کا تعلق اس ماحول سے ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو۔ اعلیٰ ترین سطح پر یہ بڑی پریشانی ہے کہ اہم واقعات کے حوالے سے، اہم ترین شخصیات کے حوالے سے بے پر کی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلا دی جاتی ہیں، جعلی سائٹس بن گئی ہیں، جعلی خبروں کو پھیلانے کا باقاعدہ نظام بن گیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ایک حلقہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں ان جھوٹی خبروں کی، ان منظم جھوٹی خبروں کی ترویج کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہلری کلنٹن کے حوالے سے پھیلائی گئی، اور اس طرح کی خبریں پورے مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا اثر پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ اور بے پر کی خبروں کی پاکستان میں بھرمار ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں ہے، لیکن یہ اب حساس علاقوں میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اب سے کچھ عرصے قبل جب چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت کی تقرری کا وقت آ رہا تھا تو خبریں پھیلائی گئی اور بھرپور انداز سے پھیلائی گئی، اور 100% جھوٹ خبریں، جس کا تعلق جناب قمر جاوید باجوہ سے تھا جو کہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تھے، لیکن 49 جنرل شامل تھے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنائے جاتے تھے، اور ان کے مذہبی عقیدے کے حوالے سے انتہائی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی۔ وہ خبریں ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے پھیلائی گئی تھی، واضح طور پہ لگتا تھا کہ اس عمل میں، اس پروسیس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد بھی یہ خبر پھیلائی گئی اور بڑے منظم انداز سے پھیلائی گئی، اور بے پر کی خبر بہرحال یہ سرایت کری، اور
پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے سالار اعلیٰ کے حوالے سے اس طرح کی خبریں یقینی طور پہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں ایسا تاثر پھیلانا بھی کتنا زہریلا اور یہ کتنی سازشی عمل ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں یہ عمل کچھ تھما ہی ہے، ایک اور نیا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان اب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جناب جسٹس میاں ثاقب نثار 1 جنوری سے پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ پاکستان کا پورا عدالتی نظام پہ ان کی شخصیت کی چھاپ ہوگی، وہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور ان کے حوالے سے خبریں پھیلا دی گئی ہیں سوشل میڈیا میں سیاسی انداز سے، اور مختلف چیزوں کو جوڑ کے اور اس کو اس انداز سے بنا کے پیش کیا گیا ہے جیسے کہ وہ 100% سچ ہے، اور اس سے واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو متنازعہ بنا دیا جائے۔ مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ صرف جناب جسٹس میاں ثاقب نثار کی شخصیت کو متنازعہ نہیں بنایا جا رہا، صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شخصیت کو متنازعہ نہیں بنایا جا رہا، یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین، کلیدی ترین، پاکستان کی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، اور ان کے سربراہان کے بارے میں اگر اس قسم کے پروپیگنڈے کو پھیلایا جائے گا اور پھر اس کو زبان دے دی جائے ایسے لوگوں کی جانب سے جو کہ ہمارے قومی قائدین کہتے ہیں، وہ اگر اس پہ تبصرہ کرے اور پھر وہ میڈیا پہ نشر ہو جائے، کیونکہ یہ باتیں کبھی بھی میڈیا پہ اس انداز سے سامنے نہیں آئیں، لیکن جب اس طرح کی شخصیات بات کر دیتی ہیں تو پھر وہ میڈیا میں سامنے آ جاتی ہیں، پھر یہ باتیں زبان زدوام ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ انتہائی حساس، تکلیف دہ اور پریشان کن ہے، اور آج اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب جناب تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے ان دونوں شخصیات کے حوالے سے، انہی خبروں کے حوالے سے ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو اپنی زبان دی۔ پارلیمنٹ کے اندر خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ تاثر یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں وہ ان کی ہمدردی کچھ نون لیگ سے ہے۔ یہ بھی ایک تاثر جا رہا ہے کہ جو آرمی میں چینجز ہوئے ہیں یہ بھی نون لیگ کے لیے ہیں۔ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ کیا ہیں یہ، میں تو نہیں جانتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مریم نواز ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ جناب آندھی نکل گئی ہے، وہ ایک بڑی آندھی آ رہی تھی، کئی درخت گر گئے لیکن جو تناور درخت ہیں وہ کھڑے رہ گئے ہیں اور آندھی نکل گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو خود ہی اس پرسیپشن کو بڑھا رہے ہیں کہ کوئی چینج ایسا آ گیا جو ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ بھئی کیس تو ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، آندھی کیسے نکل گئی ہے؟ صرف ایک نیا چیف جسٹس آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے، تو یہ کیا آپ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ خود ہی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف اور سی جے کو ان کی چوائس کے آگے ہیں۔ یہ ہے معاملہ بہت ہی سیریس۔ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس کون ہو، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہو، اس کا طریقہ کار طے ہے۔ سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے۔ سالوں پہلے پتہ تھا کہ 1 جنوری 2017 کو میاں ثاقب نثار ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان۔ ہمیں آج ہی پتہ ہے کہ میاں ثاقب نثار جب جائیں گے تو کون چیف جسٹس ہوں گے، وہ جائیں گے تو کون چیف جسٹس ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کا یہ نظام جو ہے یہ طے ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں وزیر اعظم یا حکومت اپنا اختیار استعمال کر سکے۔ جہاں تک ہے چیف آف آرمی سٹاف کے تعیناتی کے حوالے سے، ہمیشہ سینئر موسٹ کورس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور بالکل اسی انداز سے جیسے گزشتہ چیف آف آرمی سٹاف سلیکٹ ہوئے تھے جنرل راحیل شریف ہے، اور وہ سینئر موسٹ نہیں تھے اس انداز سے جیسے تھے سینئر موسٹ میں جنرل راشد محمود اور جنرل ہارون اسلم تھے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے ہی جنرل راحیل شریف کا انتخاب کیا تھا، چیف آف آرمی سٹاف وہ منتخب ہوئے تھے، اور اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی تھی۔ اسی انداز سے وہ 4 افسران جو کہ اس وقت اس کورٹ سے تھے جن کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا، ان میں سینئر موسٹ جنرل زبیر محمود کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا گیا، جنرل اشفاق ندیم اور جنرل ظفر اقبال رمدے کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ اب وہ ہمارے سالار اعلیٰ ہیں، کوئی غیر معمولی عمل اس میں قطعی طور پر نہیں ہوا ہے جنرل باجوہ کی سلیکشن کے حوالے سے، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے سلیکشن کے حوالے سے، اس لیے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے۔ رہ گئی وہ
وہ بات جو جناب عمران خان نے کہی جو کہ وہ کہتے ہیں کہ شک کا باعث بنی ہے، وہ ہے محترمہ مریم نواز شریف کے ٹویٹ جو کہ انہوں نے 11 دسمبر کو کیے۔ 11 دسمبر کو جو محترمہ مریم نواز نے ٹویٹ کی، یہ 3 ٹویٹس تھے جو کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ کیے ہیں، وہ میں آپ کو ضرور سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی دوں گا۔ یہ تمام ٹویٹس انگلش میں ہوتے ہیں، انگلش میں تھے، اور اس کا ترجمہ اور اس کا نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مریم نواز اپنے پہلے ٹویٹ میں کہتی ہیں There is an end to every storm. Once all the trees have been uprooted, once all the houses have been ripped apart. ہر طوفان کو رکنا ہی ہوتا ہے، درختوں کے اکھڑ جانے، مکانات کے برباد ہو جانے کے بعد۔ پھر وہ کہتی ہے The wind will hush, the clouds will part, the rain will stop, the sky will clear in an instant. ہوا تھم جائے گی، بادل چھٹ جائیں گے، بارش رک جائے گی، آسمان ایک دم صاف ہو جائے گا۔ پھر کہتی ہیں But only then, in those quiet moments after the storm, do we learn who was strong enough to survive it. لیکن پھر طوفان کے بعد ان خاموش لمحات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون مضبوط تھا جو موجود رہا۔ میرے نزدیک تو یہ شاعری ہے، لیکن بہرحال آپ اپنا مطلب ضرور نکالیے۔ میں نے آپ کو سنایا جناب عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے ہمارے ان انتہائی اہم اداروں کی اہم ترین چوٹی کی شخصیات، ان کے قائدین کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جناب خورشید شاہ بھی اسی قسم کی گفتگو کر چکے ہیں، اور وہی بات جو کہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آ رہی تھی، انہوں نے اس کو زبان دی اور اس کو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ دی۔ خورشید شاہ صاحب بھی انتہائی اہم اور ذمہ دار شخصیت ہے، وہ ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں۔ آج کیا سوچ ہو رہی ہے، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب تکلیف ہو رہی ہے، یہ چیزیں سن کے پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو کیا ہے، اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے۔ او توبہ، یہ آپ نہیں کہتے ہوں گے، لوگوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے اب کیا ہوگا۔ یہ ملک قوم کے لیے خطرناک ہے، یہ سوچیں نہیں آنی چاہیے۔ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں میرے چیف جسٹس کو کنٹروورشل بناتے ہو؟ بہرحال جناب خورشید شاہ نے مناسب سمجھا کہ قومی اسمبلی کے فلور پر یہ بات کریں، لیکن طوفان تھم نہیں رہا ہے اور اس میں مزید چیزیں ملائی جا رہی ہیں اور اس میں کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ایک بار یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کے عدلیہ کا نظام چیف جسٹس آف پاکستان چلائے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے سالار اعلیٰ ہیں، وہ پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں۔ خدا را ذرا سا احساس کیجئے، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کی حساسیت میں اس وقت صورتحال کمپلیکیٹ ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ جناب شیخ رشید نہیں چکتے ایسے معاملات پہ بات کرنے کے لیے اور معزز ہمارے قومی رہنما ہیں، لیکن کل ڈان نیوز کے ممتاز پروگرام نیوز آئی میں ہوا ہے اور اس کی میزبان محترمہ مہر بخاری کے سوالات میں اور ان سے گفتگو کرتے میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی سننا ضروری ہے۔ نواز شریف کسی آدمی کو اپائنٹ کرنے سے پہلے اس سے انٹرویو کرتا ہے، اپنی شرائط پہ کرتا ہے۔ اس شرائط کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ آج تک 3 سالوں میں اس نے ایک بندہ کوالٹی پہ اپائنٹ نہیں کیا، ایک بندہ کوالٹی پہ اپائنٹ نہیں کیا، لائلٹی پہ اپائنٹ کرتا ہے۔ اور اس لائلٹی کے اثرات ملک کے لیے کیا ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ لیٹسٹ اپوائنٹمنٹ 4 ایک ہی جیسے لوگ تھے، ایک ہی دن سے وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے، ایک ہی جیسی اپروچ تھی، اور ایز اے بزنس مین، ڈیسائسو مین، جو بزنس مین ڈیسیژن کرتا ہے وہ انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ آئی فلی سپورٹ باجوہ، ہی از اے گریٹ مین، پروفیشنل، لیکن جو جملہ میں نے اس کے ساتھ کہا ہے اسے وڈرا نہیں کر رہا۔ لیکن شیخ رشید صاحب اگر اسی پروسیس سے نواز شریف بزنس مین کی حیثیت سے انٹرویو کرتا ہے، لائلٹی کے بیس پہ فیصلہ کرتا ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کا جب انہوں نے سلیکشن کیا تو یہی انداز ہوگا اور یہی پرائرٹیز ہوں گی، اور جب انور ظہیر جمالی چیف جسٹس آف پاکستان ہوئے، آپ کے اسی اگر پیرامیٹرز کو دیکھا جائے تو انہی چیزوں پہ یہ دونوں حضرات بھی کیا پورے اترے تھے۔ اس حساس معاملے پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی کوہنہ مشق صحافی، جہاں دیدہ صحافی اور ہمارے نامور پروگرام نقطہ نظر کے ہوسٹ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے پورا معاملہ دیکھ لیا، پورا تبصرے دیکھ لیا، یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ کامران خان صاحب، آپ نے
جس تشویش کا اور اضطراب کا اظہار کیا ہے اس سے اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ عدلیہ کو اور فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے اور ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے کرانے یا راستے پر چلانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا تو ایک کموڈ کی طرح ہے جس میں ہر قسم کی غلاظت آپ ڈال دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا حوالہ دینا قومی اسمبلی میں، سوشل میڈیا کا حوالہ دینا الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر اور پھر سیاستدانوں کا بڑا سنجیدہ گفتگو کرنا اس پر، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ان اداروں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ISI اور ISPR دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو نیگیٹو کمپیننگ ہے اس پہ نظر رکھتے، اسے روکتے۔ یا تو انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی یا انہوں نے نظر نہیں رکھی، اور اگر یہ رویہ برقرار رہے گا تو اس کے بہت نقصانات ہوں گے، کیونکہ ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا، اور فوج اور عدلیہ اگر ان پر لوگوں کا اعتماد نہ رہے تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنا یعنی برائے نام رہ جاتی ہے اور اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ یہ حکومت کو کرنے ہوں گے آپ کے خیال میں، یا فوج اپنا کرے، عدلیہ اپنا کرے، یا یہ بنیادی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان کی ہے، حکومت کی ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی ذمہ داری تو پیمرا کی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو چیک کرے، اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کی ہے، جو ہم لوگ میڈیا پریکٹیشنرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کریں، اور اس قسم کے نہ سوالات کریں نہ جوابات کو نشر کریں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ایک زمانے میں وفاقی سیکرٹری قانون رہے، اور اس زمانے میں چلن تھا کہ وفاقی سیکرٹری قانون جو ہے وہ عدلیہ سے لیا جاتا تھا، اور عرصے تک یہ چلن رہا، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے اسے مقرر کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ روایت ترک کر دی گئی۔ اب جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ کوئی سیاسی کسی قیادت کی چوائس نہیں تھے، وہ ایک جج کے طور پر وزارت قانون میں اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ پھر مسلم لیگ نون سے تو ان کے تعلق کی میں نے کوئی خبر سنی نہیں مصدقہ۔ دیکھیے وہ میاں مصباح الرحمان جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں، تو رشتے ناتے دوستیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں میاں مصباح الرحمان جو ہیں وہ چچا ہیں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان صوبائی حکومت میں وزیر ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ تو یہ جو ہماری رشتہ داریاں ہیں، جو تعلقات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے مطابق اپنے اقدامات کریں گے یا فیصلے کریں گے۔ جسٹس ثاقب نثار ایک چٹان کی طرح افتخار چودھری صاحب کے دور میں کھڑے رہے، اور زرداری صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا، اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ تو وہ ایک بڑے ذمہ دار، بڑے زیرک، بڑے معاملہ فہم اور قانون پر گہری نظر رکھنے والے جج ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ان کا کیریئر، تو اب ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ اب سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس وقت جس طرح باہر عدالت لگائی جاتی تھی، عدالت نے اس میں مداخلت نہیں کی، اور اس نے اس کو فوراً ان سارے معاملے کو روک دینا چاہیے تھا۔ تو یہ عدالت کو بھی غور کرنا چاہیے، اگر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کمزور بتائے گی لوگوں کے سامنے تو پھر یہ لوگ اچھل کود بہت زیادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ دیکھیں جو بڑی نوازش جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ ہے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کل ایکسپورٹس ٹرافی دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے دوران ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو جو معلومات دی گئی وہ غلط تھی بلکہ الٹی تھی۔ اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
جناب نواز شریف نے کل پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ایوارڈ دیا. یہ بہت اہم تقریب تھی اور اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ جو پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کو ایوارڈ دیا جائے. مگر معاملہ یعنی کہ پاکستان کی اگر ایکسپورٹ کا معاملہ دیکھا جائے تو ان کی حکومت کو بہت بھرپور چیلنج کا سامنا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں. اسی وجہ سے کل جب انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے جو فگرز کوٹ کیے وہ محض صرف نومبر کے مہینے تھے اور اس کا موازنہ انہوں نے گزشتہ سال کے نومبر سے کیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا یا ان کی تقریر میں اس بات کو شامل نہیں کیا گیا یا نہیں کروایا گیا جس کا تعلق پاکستان میں ایکسپورٹس کی بھرپور ڈکلائن سے تھا. جناب نواز شریف نے کل کہا پاکستان کی جو موجودہ مہینہ جو نومبر ہے اس میں ماشاءاللہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں پچھلے سال نومبر کے مقابلے میں 6.2% کا اضافہ ہوا ہے. یہ آپ نے سنا وزیر اعظم برآمدات کے حوالے سے صرف نومبر کے 4 ہفتوں کا ذکر کرتے رہے کیونکہ ان کے اعداد و شمار کا جو ان کو پیش کیے گئے ان کے بتانے والوں نے صرف 1 مہینے کا موازنہ انہیں دیا اور ملکی ایکسپورٹ کی جو اصل تصویر ہے وہ شاید وزیر اعظم کو نہیں بتائی. جو کہ اصل یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ 12% گھٹ کر $21.5 ارب رہی جبکہ مسلم لیگ حکومت نے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت 2013 میں سالانہ ایکسپورٹ $25 ارب تھی. یعنی پچھلے 4 سال میں برآمدات میں تقریباً $14 ارب یعنی لگ بھگ 15% کی کمی آ گئی ہے. اس سال حکومت نے نئی تجارتی پالیسی میں ایکسپورٹ کا سالانہ ہدف $35 ارب مقرر کیا تھا جو کہ ظاہر ہے کہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا. مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کو مضبوط معیشت مضبوط پاکستان کو عنوان دے کر یہ کہا تھا کہ ایکسپورٹ کو $100 ارب تک لے جائیں گے. یہ وزیر اعظم کا ہدف تھا اور یہ بہت ہی انہوں نے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ ان کی حکومت $100 ارب تک ایکسپورٹ کو لے جائے گی اور اس کو ہم 2 بار آپ کو سناتے ہیں. ہمارا ہدف پاکستان کی برآمدات کو نجی شعبہ کے اشتراک سے مرحلہ وار $100 ارب سے تجاوز کرنا ہے. ہمارا ہدف پاکستان کی برآمدات کو نجی شعبہ کے اشتراک سے مرحلہ وار $100 ارب سے تجاوز کرنا ہے. اس پورے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. میں جوائن کریں جناب خرم دستگیر خان جو کہ پاکستان کے وزیر تجارت بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. فرمائیے گا کہ ہماری ایکسپورٹس میں جو مسلسل کمی آ رہی ہے جو سن 2013 سے مسلسل گرتے گرتے تقریباً 15% گر گئی ہے, کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم اپنی ایکسپورٹس کو مینٹین بھی نہیں کر پا رہے؟ پہلے تو کامران خان صاحب میری استدعا ہے کہ آپ سب کے ریکارڈ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اس کا پہلا سال پاکستان کی ایکسپورٹس کی تاریخ میں سب سے بڑا سال تھا کیونکہ پچھلی حکومت نے جب اپنا جو انتظام چھوڑا تو اس سال جو ہے ایکسپورٹس وہ 24.46 ارب تھیں. 2013-14 جو ہمارا پہلا سال تھا 30 جون 2014 کو جو سال کلوز ہوا پاکستان نے ریکارڈ 25.11 ارب کی ایکسپورٹس کی تھی. اس کے بعد سے جون 2014 کے بعد سے ہمیں یہ چیلنج آیا ہے ایکسپورٹس کا جس کا ہمیں درست ذکر کیا اور جو پرائم منسٹر نے کل کوٹ کیا وہ یہی وجہ تھی کہ ہمیں پچھلے 2 مہینے میں پہلی دفعہ ایک سینس آئی ہے کہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوا. اکتوبر 2016 کے جب نمبرز آئے وہ ستمبر جو جسٹ منتھ آن منتھ کے نمبرز تھے ان سے جو ہیں وہ 13.8% زیادہ تھے اور جو ایئر آن ایئر کے نمبرز ہیں نومبر کے وہ بالکل درست پرائم منسٹر نے ایگزیکٹ کوٹ کیے ہیں جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیے ہیں. پچھلے 2 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ کموڈٹی پرائسز کے ڈکلائن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایکسپورٹس کی ڈکلائن ہوئی ہے whether it be چائنا, ٹرکی, تھائیلینڈ, امریکہ, یورپین یونین ہر جگہ جو ہے یہ چیلنج آیا ہے کساد بازاری کا. ہم نے بہرحال کوشش کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو فرق پڑا ہے اور جس کا ہمیں اکتوبر میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس رائز ہوئی اور ماشاءاللہ نومبر میں بھی دوسرا مہینہ تھا کنزیکٹیو جس میں ایکسپورٹس رائز ہوئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو جو 0 ریٹنگ ہوئی ہے 5 سیکٹرز کی اس کا ایک ایڈوانٹیج. اب اس کو بتائیے گا کہ اس ڈکلائن کو اریسٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے خصوصی اقدامات کیا کر رہے ہیں دستگیر صاحب؟ بہت بہتری آئی ہے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی مینلی تو دیکھیں نا ہم تو مستقل کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ایکسپورٹرز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے میکسیمم جو فیول کی مد میں ریلیف ہو سکتا تھا وہ الیکٹریسٹی پرائس میں دیا ہے. الیکٹریسٹی پرائس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ہم ایکسپورٹرز کو سپورٹ کریں گے. اور زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے مدوں میں صوبائی حکومتوں کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹیکسز ہیں لیکن وہ ایکیومولیٹ ہو کر ان کی اب ایک سبسٹینٹیو نمبر ہو گیا ہے جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ کمپیریٹیو ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے.
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ڈیوٹی ڈرا بیک میکنزم ہے لوکل ڈیوٹی کا, اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو ہے ایکسپورٹرز کو میجر سپورٹ دیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ٹریڈ پالیسی میں ایک برات دی ہیں خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر پروسیسنگ میں, وہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ قرب نصیر خان صاحب. ہمارے ٹائم کا مسئلہ ہے, بڑی بڑی نوازش ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.